पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिहा हो पाएंगे, क्या उनका आप मुस्तकबिल देख रहे हैं? जी बिल्कुल रिहा हो पाएंगे, मेरी प्रेडिक्शन मौजूद है। 3 महीने पहले मैंने जो है वो उनके जायचा देख के प्रेडिक्शन की थी। इमरान खान की रिहाई का परवाना जारी हो चुका है। इमरान खान साहब की स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत काम कर रही हैं। दूसरे मुफाहमत का साल है, सियासत मुफाहमत की रहेगी। जो मुफाहमत की सियासत करेगा वही लीड करेगा। पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर अब इस वक्त कोई स्टैंड कर सकता है तो वो पाक फौज है। 2 लोगों को आपस में लड़वा रही होती है, ये वो थर्ड पावर ही है जो इस वक्त मुल्क को स्टेबल होने नहीं दे रहे। मरियम नवाज शरीफ साहब बतौर CM पंजाब काम कर रही हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं आप उनके काम से? एक खातून होने के नाते वो जितना अच्छा काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी बहादुर लेडी है, मुखालिफत झेली, जेल भी झेली, हर तरह का मुश्किल वक्त भी झेला। मफादात देख के हम लोग अपनी तरजीहात क्यों बदल लेते हैं, वजह क्या है? चढ़ते सूरज को सलाम है। उलमाए किराम भी ऐसे करेंगे, जायजा निकालते हैं सबसे पहले। हाँ, वो पहले देखते हैं अच्छा। सूरत हाल। अगर उन्होंने आपसे मीटिंग करनी है, आप कोई बड़ी पर्सनैलिटी हैं, आप जरदारी हैं, आप नवाज शरीफ हैं, तो वो देखते हैं कि कौन से मवाकिफ दिन हैं, कौन सा टाइम है। पाकिस्तान के हालात किस तरह देख रही हैं 2025 के हवाले से? मुहर्रम से हमारा इस्लामिक ईयर शुरू होता है, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका पहला साल का पहला महीना जनवरी है। मुहर्रम और हराम बहुत बड़ी एक कुर्बानी का बिल्कुल वो हम नहीं भूल सकते। देखें, हम पंचतन पाक पीराने पीर दस्तगीर अंबिया औलिया कराम के सदके से इस कायनात में जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, तो हम उनको नहीं भूल सकते। कैलेंडर्स तब्दील होते हैं, ये दिन साल रातें दिन सब ये एक जैसे रहते हैं, लेकिन तब्दील होता है तो क्या? तारीख। और मिलती भी क्या है? तारीख में जिंदा भी वही रहता है जो तारीख के लिए मतलब कुर्बानी देता है। और याद भी क्या रखी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान फ़याज़ शराजी। जब भी कोई पॉडकास्ट होती है या कोई इंटरव्यू होता है तो मेज़बान अपने मेहमान का तारुफ बड़ा करवाता है कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत हैं। डॉक्टर नबिया अली खान माहिर नफ्सियात हैं और मुख्तलिफ TV चैनल के ऊपर अपना प्रोग्राम होस्ट करती हैं। मैडम नबिया अली खान साहब से आज उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया। मैं सबसे पहले तो आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से चंद लम्हात मुझे दिए, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बड़ी मतलब के TV चैनल्स के ऊपर आपने काम किया, मुख्तलिफ TV चैनल के ऊपर आपको बतौर होस्ट हम देखते रहते हैं। तो 2025 आ गया है, चूँकि आप बतौर माहिर नफ्सियात भी काम कर रही हैं और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आपने काम किया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ जब बरसर इक़्तिदार होती हैं तो जो अपोजिशन वाली जमात होती है उसके ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो ही इक़्तिदार में आती हैं तो फिर यही रोना रुकती हैं कि हमारे ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह देख रही हैं 2025 के हवाले से? देखिए, 2025 की मेरी काफ़ी प्रेडिक्शन जो हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, समा के प्लेटफॉर्म से, सुनो के प्लेटफॉर्म से, 24 चैनल के प्लेटफॉर्म से मैंने ये बात की है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें चल रही थी 2025 में। आने वाले नए साल जो कि हम साल में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात ये है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमारा तो साल है इस्लामिक साल मुहर्रम का, तो आप ये क्या प्रेडिक्शन जो है और वो ये सब चीज़ें जो है उस पर बात करती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आवाम के लिए जो वो कहना चाहूँगी, मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से जो है वो गाइडलाइन देना चाहूँगी कि देखें, मुहर्रम से हमारा इस्लामिक ईयर शुरू होता है, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका पहला साल का पहला महीना जनवरी है। आप जिस दुनिया में रहते हैं आपको उसके साल के मुताबिक चलना पड़ता है। सेलिब्रेशंस करें नए साल की आमद, जहाँ पूरी दुनिया नए साल में दाखिल हो रही है, आप भी हो रहे हैं। आप इस्लामिक साल को लेकर नहीं उसको जो है वो बात करेंगे, क्योंकि इस्लामिक ईयर में तो हम दाखिल हो चुके हैं और हमारा पहला ही साल जो है वो गम का साल है, तो हम उसको जो है वो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारते हैं। ये थोड़ा सा मुहर्रम और हराम बहुत बड़ी एक कुर्बानी का बिल्कुल वो हम नहीं भूल सकते। देखें, हम पंचतन पाक पीराने पीर दस्तगीर अंबिया औलिया कराम के सदके से इस कायनात में जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, तो हम उनको नहीं भूल सकते। जिन पंचतन पाक का हम सदका खा रहे हैं वहीं से उन्होंने हमें ये दुनिया दी ना, और फिर दुनिया में ये कैलेंडर्स आए, कैलेंडर्स तब्दील होते हैं, ये दिन साल रातें दिन सब ये एक जैसे रहते हैं, लेकिन तब्दील होता है तो क्या? तारीख। और मिलती भी क्या है? तारीख में जिंदा भी वही रहता है जो तारीख के लिए मतलब कुर्बानी देता है। और याद भी क्या रखी जाती है? तारीख। और कहते हैं ना कि जब आप कभी किसी चीज़ से टकराते हैं, बगावत करते हैं, तो आपकी एक तारीख रकम होती है। तो फिर आप कहीं सलाहुद्दीन अयूबी बनते हैं, तो कहीं आप मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में सामने आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में 2025 में जो सूरत हाल सियासत की जा रही है उसमें ना तो कोई मोहम्मद बिन कासिम है और ना ही कोई सलाहुद्दीन अयूबी है,
اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ، لیکن ہم اپنے سپہ سالار کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو شاید 2024 میں انہوں نے آن کیمرہ کہہ رہی ہیں سلام کر رہی ہیں یا ویسے بھی؟ نہیں، میں آن کیمرہ سلام کر رہی ہوں. ویسے بھی سلام بالکل 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 آف کیمرہ بھی میں بالکل اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں اور میں بہت آن اینڈ آن یہ بات کرتی ہوں. ایک چیز میں نظر آتی ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چونکہ جو سیاست کا ماحول ہے ہر طرف سیاست ہی نظر آ رہی ہے ملک پاکستان کے اندر، سیاست، غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. وہاں پہ سپہ سالار کے سمیت پوری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ سارا ان کا ہی ہے، انہوں نے ملک کا یہ حال کر دیا. نہیں، کوئی انہوں نے ملک کا حال نہیں کیا. آپ کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہ سپہ سالار ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے. آج آپ جب آرام کی نیند سو رہے ہیں اپنے گھروں میں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آپ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے سو رہے ہیں؟ اگر کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، آپ کے ملک میں سیلاب آ جاتا ہے، آپ کے ملک میں آندھی طوفان آ جاتا ہے، تو کون سی سیاسی پارٹی کے جو ہے وہ نوجوان یا لوگ جو ہے وہ اترتے ہیں وہاں پہ؟ وہاں پر آپ کو آپ کی پاک فوج نظر آتی ہے، وہاں پہ آپ کو پاک فوج کے جوان نظر آتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست ہے، پروپیگنڈا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں؟ مجھے یہ کہنے والے بھی پسند نہیں اور ایسی زبان بھی پسند نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں 2025 کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف رہا ہو پائیں گے؟ کیا ان کا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل رہا ہو پائیں گے. میری پریڈکشن موجود ہے. 3 مہینے پہلے میں نے جو ہے وہ ان کے ذائچہ دیکھ کے پریڈکشن کی تھی. عمران خان کی رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا ہے اور وہ اس سال میں جو ہے ان کو رہائی ملے گی. مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ سنہری ہے، روشن ہے، یا تاریخ؟ سیاسی اتار چڑھاؤ رہے گا جی، اور دوسرے مفاہمت کا سال ہے. سیاست مفاہمت کی رہے گی، جو مفاہمت کی سیاست کرے گا وہی لیڈ کرے گا. پاکستان میں کون سا آپ کو پارٹی کا جو سربراہ سیاستدان لگتا ہے؟ زرداری صاحب، نواز شریف یا عمران خان؟ بھٹو فیملی سے جو ہے وہ ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا سیاست میں. آصفہ بھٹو زرداری، ان کے ستارے بہت سٹرونگ نظر آ رہے ہیں اور آنے والے چند سالوں میں وہ وزیر اعظم بھی نظر آ رہی ہیں پاکستان کی. عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ وہ دوبارہ وزیر اعظم بن پائیں گے یا کیا ان کا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں، خود بھی نہیں بنیں گے وہ، لیکن وہ ایک اہم عہدے پر فائز ضرور رہیں گے. ان کے وہ جب واپس آئیں گے تو ایک دم پھر سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جوش پکڑے گی. زیر گردش ہیں کہ ان کو مار دیا جائے گا جیل کے اندر، کوئی مطلب اس طرح کا کوئی زہر دے دی جائے گی یا کسی طرح ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ زہر دینا ہوتا تو پہلے ہی دے دیتے، اب کیوں دیا جائے گا؟ 2025 میں کوئی لکھا تھوڑی ہے کہ زہر دیا جائے گا. مطلب آپ کیا اس حوالے سے سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زہر دیا جائے گا یا ان کو مارا جائے گا یا ان کو مارنے کی کوئی پلاننگ جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی. کیونکہ شاید بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھے مارنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی. دیکھیں جب آپ کسی کو بھی اٹھا کر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایز اے ماہر نفسیات اس کی دماغی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اسے ہر وقت ایک انجانا سا خوف رہتا ہے اور وہ ایک ایسے فوبیا میں رہتا ہے کہ جس میں اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے مینٹل ڈیزیز اور مینٹل النس جو ہے. جب آپ سوشل نہیں رہتے، لوگوں سے بات نہیں کرتے تو یہ سوچ آتی رہتی ہے. ایک جو ہے وہ ڈپریشن میں اس وجہ سے انہوں نے کہا جی ڈپریشن فیس تو خان صاحب کا ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن تمام لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ وہ بڑے مطلب پر اعتماد بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، بلکہ ان کو مختلف جگہوں سے بڑے یہ مطلب کہا گیا کہ آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، پاکستان کو چھوڑ دیں. میں کہوں میں نے تاج محل بنایا، آپ یقین کر لیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کروں گا میں. تو بس پھر آپ اسی بات پر بھی یقین نہ کریں. عمران خان صاحب بالکل بھی پر اعتماد نہیں، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں اور وہ ڈسٹربنس میں ہیں، مینٹل ڈپریشن ان کے ساتھ چل رہا ہے. یا آپ مجھ سے شرط لگا لیں، ایک بندے کو جب آپ کسی ایسی جگہ پر بند کر دیں گے جہاں ایک سوشل آدمی کو جس کا انٹریکشن جو ہے وہ لوگوں سے رہے گا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے اکیلے پن میں اس طرح زندگی نہیں گزار پائے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب کی اسپرچل پاورز جو ہیں وہ اس وقت بہت کام کر رہی ہیں اور اسپرچولیٹی کی ہی بیس پر عمران خان جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. یہ کوئی غیبی مدد ہے جو ان کے ساتھ چل رہی ہے اور ایک تھرڈ آئی جو عمران خان کی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، جسے آپ سکس سینس کہتے ہیں. سکس سینس جو ہے وہ پاورز پکڑ رہی ہے. عمران خان اللہ کے نزدیک ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ان کی ایموشنل پاورز سے زیادہ ان کی اسپرچل پاورز کام کر رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے کون سی پولیٹیکل پارٹی بہتر ہے؟ اب جو حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، روزگار نہیں ہے، لوگ مطلب مایوسی کا شکار ہیں. پاکستان کے لیے پولیٹیکل پارٹیز تو دیکھیں یہ تو اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا. پولیٹیکل پارٹیز سبھی ہماری کام کر رہی ہیں، پاکستان کے لیے کام کیا ہے تو پاکستان چل رہا ہے. لیکن پاکستان کے لیے صرف اور صرف اگر اب اس وقت کوئی سٹینڈ کر سکتا ہے تو وہ پاک فوج ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پاک فوج کو آنا چاہیے ملک کی باغ ڈور سے؟ بالکل آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. یہ قوم ہماری جو ہے وہ اس وقت جس انتشار کا شکار ہو چکی ہے، جہاں پہ بہت ساری خرابیاں ہو چکی ہیں، وہاں مجھے لگتا ہے کہ پاک فوج کو جو ہے وہ یہ بیڑا بھی اٹھانا پڑے گا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے نا، کہا جا رہا ہے کہ فیس پہ جو 2 پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، لیکن ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی ملک کو چلا رہی ہے.
جب چلا رہی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے سامنے 1947 کے بعد سے ملک کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہے 1947 کے بعد سے ملک جیسے چل رہا ہے اب بھی ملک ویسے ہی چلے گا. ویسے ہی چلے گا، ویسے ہی چلے گا. پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے آئیں گے پھر جس طرح ملک کے لیے؟ نہیں پولیٹیکل پارٹیز یہی رہیں گی. پولیٹیکل پارٹیز میں کہتی ہوں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا کوئی جو ہے وہ امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہو. نوجوانوں کے ساتھ جس طرح ہوا ہے ابھی 9 مئی کے اندر ان کے اوپر مقدمات کیے گئے، پھر مختلف مقدمات کے اندر ملوث کیا گیا، نوجوان تو ڈسارٹ ہو گئے، پیچھے بیٹھ گئے، ہٹ گئے. تو نوجوانوں کو کس نے کہا تھا کہ 9 مئی جو ہے وہ کرے؟ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ غلط انہیں مس گائیڈ کیا گیا، ان کو اس طرف بھیجا گیا. کس نے کہا تھا کہ آپ اپنی ریاست سے جو ہے وہ پنگا لیں؟ بانی پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ سی سی ٹی وی ویڈیو نکلوائیں، آپ ثبوت لے کے آئیں. کبھی بھی یہ نہیں کہا میں نے کہ سب ثبوت موجود ہیں، میں نے خود فوٹیجز دیکھی ہیں، تمام فوٹیجز جاری کر دی گئی ہیں، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آن دی ریکارڈ ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کون لوگ وہاں پہ گھس رہے ہیں. بلکہ ISPR کی طرف سے بریفنگ بھی جاری ہو چکی ہے اور ہم نے ان کے چہرے باقاعدہ ثبوت اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے ہیں جو 9 مئی کے سانے میں ملوث ہیں. ان کو سزائیں بھی دی جا چکی ہیں اور باقاعدہ طور پہ. لیکن میں پھر بھی اپنی پاک فوج کو سلام کرتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ پاک فوج کی بات کرتی ہوں. میں آج سے نہیں، میں پیدائشی جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہوں اور میں سیاسی پارٹیوں میں سب کا میں احترام کرتی ہوں. میں کسی کوئی میرے لیے برا یا کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے جس کی وجہ سے یا پھر مشاورت ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں سیاسی لیڈران کو کہ اپنے جو مشیران ہیں ان سے محفوظ رہیں. مشورہ دینے والا جو انسان ہوتا ہے نا وہی آپ کی کامیابی یا آپ کی جو ہے نا وہ تنزلی کا باعث بنتا ہے. یاد رکھیے گا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں جملہ تمام عوام کے لیے بھی، کہ جو آپ کو مشورہ دینے والا بندہ ہوتا ہے نا اگر وہ آپ کو ایک غلط مشورہ دے دے نا تو آپ کی زندگی اسپوائل ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے مشیران اور معاونین جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں نا ان سے محتاط بھی رہیں. اور کبھی زندگی میں اگر آپ نے جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی میں تو اپنے مشیران اور معاونین کی معاونت لیں، لیکن ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنا رشتہ دار نہ بنائیں. اچھا، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیاسی کشیدگی پورے ملک کے اندر سے سیاست نظر آ رہی ہے، ٹیبل ٹاک نہیں ہونی چاہیے. اور ٹیبل ٹاک کے اندر ہرڈل کون ہے؟ کون سی پارٹی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ ٹیبل ٹاک ہو اور ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، یہ جو مایوسی ہے یہ ختم ہو؟ دیکھیں ایک تھرڈ پاور ہوتی ہے نا جو دو لوگوں کو آپس میں لڑوا رہی ہوتی ہے، یہ وہ تھرڈ پاور ہی ہے جو اس وقت ملک کو سٹیبل ہونے نہیں دے رہے، ملک کی معیشت کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہے. نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گی، اتنا میں اوپنلی نہیں. آپ چاہتے ہیں مطلب مجھے کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ مطلب مجھے آپ نے مجھے بہت 2-4 جگہ میں پھنسانے کی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں. نہیں وہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ریلیشن شپ کے اوپر بڑی بات کرتی ہیں اور سب سے پہلے ریلیشن شپ کے اوپر آپ نے ہی بات کی اور پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں وہ ریلیشن شپ کے اوپر انہوں نے بات کرنا شروع کر دی. آپ کھل کے بات کرتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، ٹرولنگ بھی ہوتی ہے آپ کے اوپر. میں کھل کے اس لیے بات کرتی ہوں کہ میں حق اور سچ پر مبنی بات کرتی ہوں. حالانکہ آپ عورت ہیں، عورت کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ باتیں کرنا ریلیشن کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے. دیکھیں میری اسٹڈیز جو ہے نا وہ بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے میری ایکسپرٹیز. میں نے بیہیویئر پہ شاید عام لوگوں سے زیادہ کام کیا ہے. ایب نارمل سائیکالوجی میں میری جو ہے وہ PhD ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جس کا ایب نارمل سائیکالوجی اور بیہیویئر سے تعلق ہو اس کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ کھلی کتاب ہے. بالکل ایسے. تو جب میری آنکھوں میں اور میرے دماغ میں اسکینرز فٹ ہیں تو میں پھر جو ہے وہ ہر طرح کے رشتے اور ہر طرح کے تعلق کو اسکین کرنے کو بات کرتی ہوں، لیکن میں اتھینٹک ریسرچ کے بعد. ایسے نہیں کہ میں بیٹھی ہوں اور میں باتیں کرنا شروع ہو گئی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ آپ پہ نا اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ عطا ہوتی ہے. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فی البدی ہو جاتی ہیں مجھ سے اور میں نہیں سمجھتی، مجھے نہیں احساس ہوتا کہ وہ بات جو ہے وہ کون کر گیا. جب میں خود اپنی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات دل میں اتر جاتی ہے. میری بات دل میں اس لیے اترتی ہے کہ میں نے ہر مشکل وقت دیکھا ہے اپنی زندگی میں. اس مشکل وقت سے گزر کے میں اس مقام تک پہنچی ہوں. تو میرے جتنا تجربہ جو ہے وہ لوگ لے کر آئیں جنہیں اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنی ہے، اس کے بعد آپ کی زبان میں تاثیر آئے. ویسے بھی مولا علی کا قول ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود عمل کریں پھر آپ کی بات پہ عمل کیا جائے. جی بالکل، آپ نے بہت سچی بات کی ہے. آپ کا کردار صاف ہونا چاہیے. دنیا میں جس عورت یا جس مرد نے اپنے کردار پہ کام کیا نا اس سے بلند کوئی شخصیت نہیں ہے. بالکل. قائد اعظم کہتے ہیں کہ شخصیت بننے پہ کام کرو، فرد نہیں بننا، شخصیت بننا ہے. تو میں نے فالو کیا اور میں الحمدللہ ابھی تو سٹارٹ ہے
ابھی تو آغاز ہے. اللہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اچھا میں مجھے ایک سوال کرنا چاہوں گا. مریم نواز شریف صاحبہ بطور CM پنجاب کام کر رہی ہیں, کتنا سیٹسفائیڈ ہیں آپ ان کے کام سے؟ ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ جتنا اچھا کام کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک خاتون نے جس طریقے سے, بڑی بہادر لیڈی ہے, جی جی, مخالفت جھیلی, جیل بھی جھیلی, ہر طرح کا مشکل وقت بھی جھیلا, اور اپنی ہمت اور اپنی طاقت سے جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ چٹان کی طرح جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے کھڑی ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے. کون سے دشمن ہیں؟ جو بھی دشمن ہیں, سیاسی مخالفین, ظاہر ہے. اچھا سیاسی مخالفین نہیں, ان کے سماجی مخالفین بھی ہیں, ان کے اور بھی مخالفین ہیں. مطلب ان کی اپنی پارٹی سے بھی لوگ ان کے جو ہے وہ خلاف ہوتے ہیں. وہ ذرا سچ بولتی ہیں اور اکثر اوقات وہ سوچے سمجھے بغیر فیصلہ لے لیتی ہیں, جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے. مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کہتے رہے کہ جو عورت کی حکمرانی ہے یا جو عورت حکمران بنتی ہے وہ اسلام کے منافی ہے. اب جب چونکہ اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی, شاید ان کی مخالفت کرتے رہے, اور اب جب یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ CM پنجاب بنی تو ان کی حمایت کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے, کیوں ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں؟ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب سے میں کیا کہوں, مولانا صاحب کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. وجہ کیا ہے؟ دین کا کام کر رہے ہیں, دینی جماعت ہے ان کی, تو پھر کیوں نہیں آپ بات کرنا چاہ رہی؟ میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہ رہی کہ وہ دیکھیں, وہ اسلام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, ان کا ایک اپنا مقام ہے, اپنا ایک لیول ہے. میں کبھی بھی کسی اسلامک پرسنالٹی کے حوالے سے رائے نہیں دیتی. دیکھ کے ہم لوگ اپنی ترجیحات کیوں بدل لیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ چڑھتے سورج کو سلام ہے. علماء کرام بھی ایسے کریں گے؟ نہیں, اب دیکھیں نا, اب وہ ان کی مرضی ہے, وہ تو اب ان کی اپنی سوچ ہے نا. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک چڑھتا سورج ہے تو سلام کرنا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں؟ کیا آپ؟ میں کہتی ہوں کہ انسان کو کسی ایک کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. وفاداری ایک برانڈ ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو سب سے پہلے پاکستان سے اور اسلام سے مخلص ہونا چاہیے, یا مطلب نہیں, مولانا صاحب کی اپنی زندگی ہے, وہ کسی سے مخلص ہو نہ ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی پوری ایک اپنی پراپر جو ہے وہ جماعت ہے, ان کی انسٹیٹیوشن ہے, پوری دنیا میں لوگ انہیں جو ہے وہ سمجھتے ہیں, اور ان کا ایک اپنا جو ہے وہ حساب کتاب ہے. وہ جیسے حساب کتاب لگاتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. آخر میں کیا کہنا چاہیں گی نوجوان؟ وہ مولانا صاحب اگر دیکھ رہے ہوں گے تو مولانا صاحب آپ جب ذائچہ نکالتے ہیں اور پراپر طریقے سے آپ سیاست کے حوالے سے پہلے سے جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے. یہ اتنی اندر کی بات آج تک مولانا صاحب کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی. ذائچہ نکالتے ہیں سب سے پہلے؟ ہاں, وہ پہلے دیکھتے ہیں صورتحال. اگر انہوں نے آپ سے میٹنگ کرنی ہے, آپ کوئی بڑی پرسنالٹی ہیں, آپ زرداری ہیں, آپ نواز شریف ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مواقف دن ہیں, کون سا ٹائم ہے, کون سا. ساری جماعتوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں. بس وہ ان کے اپنے حساب کتاب, میں نے کہا نا کہ وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. آخر میں آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بے راروی ملک میں بڑھ چکی ہے. جی, عیاری اور مکاری نے جو ہے وہ ڈیرے ڈال لی ہیں پاکستان میں. جھوٹ کی دنیا بن چکی ہے. نوجوان نسل کو چاہیے کہ آؤ مل کر اس پر کام کریں, اور بغاوت اگر کرنی ہے تو ظلم کے خلاف کرو, بغاوت اگر کرنی ہے تو جھوٹ کے خلاف کرو, بغاوت اگر کرنی ہے تو بے حیائی کے خلاف کرو, اور اگر آپ نے واقعی کچھ بننا ہے تو حق اور سچ پہ ڈٹ جاؤ, اپنے کردار پہ کام کرو. بہت شکریہ میڈم نبیہ علی خان آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین کرام, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. وسلام.